शब हिजर की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई। जिंदगियां गुजार दी उन्होंने। सलमान फारसी की कहानी सुन लो। मजूसी के बेटे थे, हक की तलब में निकले, बाप ने घर से निकाल दिया। एक पादरी के पास जाके रुके, जिंदगी भर उसकी नौकरी की। जब उसका आखिरी वक्त आया, उसने कहा मेरी तदफीन के बाद गमूरिया चले जाना, वहां का पादरी खुदा रसीदा है, तुझे उससे कुछ मिल जाएगा। कहते मैं वहां से गमूरिया आ गया। फिर उस पादरी की सारी जिंदगी खिदमत की। जब वो मरने लगा तो उसने कहा कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके पास अब मैं तुझे भेजूं, लेकिन नबी आखिरुज़्ज़मां के ज़हूर के लम्हे आ गए हैं। तू यहां से यसरब चला जा, वो उस नबी की हिजरत गाह होगी, तेरी जिंदगी सवर जाएगी। तूने बड़ी मेहनत की है, बड़ी नौकरी की है मेरी। कहते मैंने उसको कहा कहीं ऐसा ना हो मैं धोखा खा जो मुझे कोई निशानी बता दे। उसने कहा 3 निशानियां हैं। एक सदका नहीं लेगा, दूसरा हदिया रद्द नहीं करेगा, तीसरा 2 कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत हो। कहते हैं मैंने उसकी तदफीन की, यसरब की जानब जाते हुए एक काफिले में शामिल हो गया। उन्होंने मुझे पकड़ के अपना गुलाम बना लिया, लेकिन मेरे पे मेहरबानी ये की कि मुझे बेचा जाके मदीने में। एक यहूदी ने मुझे खरीद लिया। मैं उसके बाग में गोडी करता था, काम करता था, खजूरें तोड़ता था, लेकिन मैं इंतजार में था कि कभी वो नबी आखिरुज़्ज़मां आए तो मुझे दीद हो। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। कहते हैं एक दिन मैं अपने बाग में खजूरें तोड़ रहा था कि हवाओं में मस्ती पैदा हो गई और हर समत से तालाल बद्र अलैना की सदाएं गूंजने लगी। मैं समझ गया कि वो लम्हे आ गए। मैंने छलांग लगा दी और दौड़ पड़ा। मेरे आका ने समझा शायद गुलाम भाग गया, उसने दौड़ के मुझे पकड़ लिया। मैंने उसको कहा कि मैं नौकर तेरा ही हूं, लेकिन दिल नौकर किसी और का है। मैं भागूंगा नहीं, मुझे जाने दे। मैं कुछ खजूरें ले गया था सदके की नीयत से, जाके हुजूर को पेश की। आका करीम ने फरमाया हम नबी सदका नहीं लेते। कहते हैं निशानी एक पूरी होगी। कहते हैं कि मैं कुछ दिनों के बाद और खजूरें ले गया और मेरी नीयत हदिया की थी। मैंने पेश की, हुजूर ने कबूल फरमा ली। लेकिन मैं भी कहता था तीसरी निशानी भी पूरी हो ले तो फिर मानूंगा। और वो क्या थी? 2 कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत। कहते हैं एक दिन हुजूर मेरे बाग में आए और आका करीम ने अपने मुबारक कंधे पे चादर रखी हुई थी और चादर की ओट में मोहरे नबूवत छुपी हुई थी। और मैं पीछे होके देखता था और मेरी आरज़ू ये थी कि कोई तेज झोंका हवा का आए और चादर हट जाए और मैं मोहरे नबूवत की ज़ियारत कर लूँ। हुजूर मेरे इरादा कल्ब से आगाह हुए। फ़अल्क़ा इलैया रिदाअहू, हुजूर ने चादर उतार के मेरी जानब फेंकी और फिर ऐसे रुख करके फरमाया उन्जुर इला मा उमिरता बिही, उस पादरी ने जो बताया था देख ले आके। तो कहा मैंने देखा कि हुजूर के कंधों के दरमियान शब हिजर की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई। हमने तो कोई इंतजार नहीं किया ना, हमने तो कोई दुख नहीं सहा। हम सोए थे, मुकद्दर जाग उठे। हमारे वालिद मस्जिद से मौलवी साहब को बुला लाए। उन्होंने कान में आके कहा मुबारक हो, तू हुजूर का नौकर बन के आ रहा। मेरे वालिद गिरामी एक शेर झूम के पढ़ा करते थे, मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बशारत से मुबश्शर हो तो ऐसा हो, अमर तौकीर का सबको मुअक्कर हो तो ऐसा हो, किया हमको गुलाम उनका मुकद्दर हो तो ऐसा हो। मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान न जाऊं, आप अपने मुकद्दर पे निसार न जाएं। हमें वो नबी मिला जो नबियों का नबी। बनु साद के मुकद्दर भी जाग उठे। अल्लाह अकबर। क्या वो खुश नसीब वादियां थी, क्या वो खुशबख्त पहाड़ थे बनु साद के, जहां हुजूर ने
जिंदगी के इब्तदाई साल गुजारे। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, जब मैं हुजूर को घर ले गई तो मेरे घर में रोशनियां आ गईं। बाकायदा औरतों ने कहा, हलीमा तो इतनी अमीर हो गई है, रात को भी दिया नहीं बुझाती। बड़े अमीर कबीर घरानों में भी रात को लोग दिया बुझा दिया करते हैं, लेकिन तू इतनी ही अमीर हो गई है कि रात को भी तेरे घर का दिया नहीं बुझता। तो हलीमा सादिया ने कहा, आओ मैं तुम्हें बताऊं मेरे घर में दिया कौन सा रोशन। बाकायदा हम जोलियों को बुलाया, पालने में हुजूर थे, इशारा करके कहा, मा कुन्ना नहताजो इला सिराजे मिन यौमिन अखज़ना हो। जब से ये प्यारा घर आया है मैंने सारे दिए तोड़ दिए। दिए की जरूरत न मशअल की हाजत, अजब रोशनी तूने पाई हलीमा। बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। कहा, मा कुन्ना नहताजो इला सिराज मिन यौमिन अखज़ना हो। जब से ये प्यारा घर में आया है मैंने सारे दिए तोड़ दिए। जहां रोशनी चाहिए होती है हुजूर को उठा के उस कमरे में ले जाता है, वहां अनवार फैल जाते हैं, रोशनियां फैल जाती हैं। कैसे उजाले फैले, कैसी रोशनियां फैले। हलीमा दा छप्पर खजूरी दे थल्ले, हूरा विछाले नूरी मुसल्ले। फरश तो अरश तक पै गई दुहाई, हलीमा ने लुट लई खुदा दी खुदाई। अल्लाह अकबर। वो सारा दिन तो सहराओं में घूम लेती थी, उसे जब भूख लगती थी लबों को चूम लेती थी। बख्त जागे हलीमा सादिया के हुजूर उनके घर आए। अल्लाह अकबर। जिधर से गुजरते गए नूर फैलता गया, अनवार फैलते गए। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मैं कुछ सी रही थी कि मेरे हाथ से सुई गिर गई। अब हुजूर के घर में दिए में जलाने के लिए तेल भी नहीं था। मैं परेशान थी, सुई गिर गई। इतने में हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर मुस्कराए, कहती है मैंने गुमी हुई सुई तलाश कर रही। अल्लाह अकबर। तो ये रोशनी थी, ये अनवार थे। अल्लाह अकबर। इज़ा दाहे का यतलाला फिल जुदर। जब हुजूर मुस्कराते थे सामने वाली दीवारों पे अक्स पड़ता था। अल्लाह अकबर। जब मुस्कराते थे नूर फैल जाता था। इज़ा तकल्लमा रोया कन नूर यखरुजु मिन बैन सुनायाहु। हुजूर के सामने वाले दांतों में हल्का सा फासला था, और जब आका करीम गुफ्तगू करते थे वहां से नूर की किरणें छिन छिन के निकलती थी, अनवार फैल जाते थे। ऐसा नूरी माहौल, ऐसा नूरानी चेहरा। हजरत अबू हुरैरा बोले, कल कमरे लैलतल बद्रे लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिसलहु। क्या पूछते हो, 14वीं रात का चमकता हुआ चांद थे मेरे हुजूर। फिर कहा, नहीं नहीं नहीं, हुजूर जैसा न पहले देखा न बाद में देखा। हम हुजूर के उम्मती नबी इंतजार करते रहे, नबी मुंतज़िर रहे। हजरत खलीलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में पुकार रहे हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। मालिक रसूल भेज दे। कोई कहता है लैसा बेफज़्ज़िन वला बेग़ल्ज़, वो तुरशरू नहीं होगा, सख्त मिजाज नहीं होगा, माथे पे शिकने लाने वाला नहीं होगा, वो प्यार बांटने वाला होगा। बस वो आया जा रहा है। हजरत ईसा ने तो नाम भी बता दिया ना, मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। लोगों मैं जा रहा हूं, चलो नाम भी बता देता हूं, मेरे बाद जो आने वाला उसका नाम अहमद होगा। नबी इंतजार करते रहे, 12 नबियों ने इंतजार किया हुजूर की उम्मत में होने के लिए, तमन्ना की। नस्तूरा राहब इंतजार करता रहा, बुहैरा राहब इंतजार करता रहा। हजरत हस्सान बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं रहने वाला तो मदीने का था, लेकिन एक बार मैं मक्के में गया तो मैंने देखा कि खजूर की रस्सी में एक काले रंग के शख्स को लोगों ने परोया हुआ है और मक्के की गलियों में घसीट रहे। तो मैंने पूछा कि ये शख्स कौन है, तो लोगों ने कहा इसका नाम बिलाल है। तो मैंने कहा किस जुर्म की सजा इसे दे रहे? तो उन्होंने कहा कि ये एक नए दीन में दाखिल हुआ है और हम इसको मुनहरिफ करना चाहते हैं। कहते मैंने देखा कि वो जूं जूं घसीटते उसकी जुबान पर आहद आहद की सदा तेज होती चली जा रही थी। जख्म पे जख्म खा के जी, खून जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। ये चंद लम्हों के लिए दिल बहलाने की कहानी नहीं है कि जिस मोहब्बत में सख्ती आई तो रास्ता बदल लिया। ये उन रास्तों का इन लोगों ने एहतमाम किया था और उन रास्तों के मुसाफिर बने थे
کہ راستے میں پہاڑ بھی ہوں تو یہ چیر کے آگے گزر جائیں۔ بلال حبشی کو ان کا ظالم آقا مارتا ہے، کبھی ان کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونکتا ہے، کبھی زبان پہ تپتے ہوئے کوئلے رکھتا ہے، کبھی رسی پاؤں میں ڈال کر کے اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے کہ اس کو گھسیٹے، کبھی کچھ، لیکن بلال ہیں کہ آگے سے مسکرا رہے ہیں، آہد آہد کا نغمہ پکار رہے ہیں۔ کسی نے رک کے کہا بلال یہ عجیب تماشا ہے، وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے آہد آہد پکار رہے ہو۔ تو حضرت بلال بولے تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں ہے۔ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھو، یہ کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھر بھی جائے گی، حق حق کی صدا ختم نہیں ہوگی۔ محبت کی یہ البیلی اور انوکھی داستانیں اہل ایمان رقم کی ہیں۔ اگر اس عنوان سے بات کی جائے تو یہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ، جن کو مکے کے چوک میں ابو جہل نے جو ہے وہ نیزہ مار کر کے شہید کیا۔ راہ خدا میں بہنے والا یہ خون تاریخ اسلام نے محفوظ کر لیا، ایک عورت کا خون تھا۔ اور پھر حضرت عمار ابن یاسر کے والد حضرت یاسر کو بھی شہید کیا گیا، دونوں ماں باپ شہید ہو گئے اور بیٹا پھر بھی ڈٹا ہوا ہے۔ کافروں نے حضرت عمار ابن یاسر کو پکڑ کے تپتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اور انہوں نے رخ کیا حضور کے کاشانہ انور کی طرف اور آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تو کافر سمجھے شاید جلتی ہوئی آگ کے شعلوں سے اور بھڑکتے ہوئے کوئلوں سے ڈر گیا ہے۔ کہا عمار گھبرا گئے ہو، تمہیں ان تپتے ہوئے کولوں سے باہر نکال لیا جائے؟ تو یہ حضرت عمار مسکرا کے کہنے لگے میں ان تپتے ہوئے کولوں سے نہیں ڈرا، میں تو راہیں تک رہا ہوں، جس محبوب کے لیے دکھ سہ رہا ہوں کبھی وہ جلوہ فراز بھی تو ہو جائے نا۔ اچھا ادھر غلام تڑپا، ادھر آقا تشریف لے آئے۔ حضرت عمار ابن یاسر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ جس طرح ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی آج میرے عمار ابن یاسر پہ بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ تو محبتوں کی یہ داستانیں بڑی دل آویز ہیں۔ غلام کی پوزیشن اور حیثیت یہ ہے عرب میں کہ آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھتا ہے تو آقا کوڑے برساتا ہے کہ تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں، صرف اس بات پہ۔ وہ کہتا ہے جی وہ دھوپ میں پڑے تھے خراب ہو جائیں گے، میں نے اس لیے چھاؤں میں رکھے۔ وہ کہتا تو متکبر ہو گیا، خود سر ہو گیا، تجھے اپنی اوقات یاد نہیں رہی، میرے جوتے کو میرے پوچھے بغیر تو نے ہاتھ لگایا، تیرے اندر ہمت کیسے ہوئی ہے؟ یہ ہے غلام کی رسوائی۔ جو غلام آقا کا جوتا نہیں اٹھا سکتا تھا، اب اس غلام کی حالت بدلتی ہے، دن پھرتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ حضور معراج سے پلٹ کے آئے اور آتے ہی بلال حبشی کو بلا کر کے کہا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ کیا خیال ہے بلال فرش ٹوٹ کے فراز عرش پہ نہیں چلا گیا ہوگا؟ جو غلام آقا کے جوتے کو ہاتھ لگانے کا روادار نہیں ہے، اس کو دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے میں نے تیرے جوتوں کی آہٹ کو سنا ہے۔ تو ذرا تصور تو کریں ہیں کہ غلام کہاں سے اٹھ کے کہاں چلا گیا۔ آپ تاریخ پڑھیں، فتح مکہ کے دن جب حضور مکہ میں داخل ہوئے 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ تھا، بڑے بڑے قریش سرنگوں ہو گئے۔ آقا کریم کے ساتھ ایک بچہ بیٹھا تھا جو حضور کا ردیف تھا۔ ردیف کہتے ہیں سواری کے پیچھے جو بیٹھتا ہے، وہ خوشی سے اچھلتا تھا، حضور اس کو روکتے تھے اور آقا کریم اس قدر جھکے ہوئے تھے اللہ کے حضور شکرانے میں کہ امامی کا کور اونٹنی کی کوہان کو لگ رہا تھا۔ اس حالت میں حضور جب داخل ہوئے تو اس اہم دن حضور کے ساتھ ایک بچہ حضور کے پیچھے بیٹھا تھا۔ وہ بچہ کون تھا؟ نواسا تھا، تاریخ نفی میں جواب دیتی ہے۔ کسی قریشی سردار کا بیٹا ہے، تاریخ کا جواب نفی میں۔ کسی انصاری سردار کا بیٹا ہے، تاریخ کا جواب نفی میں۔ تو پھر وہ کون تھا؟ وہ حضور کے منہ بولے بیٹے اور غلام حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما۔ فتح مکہ کے دن اس اہم موقع پہ اپنے ساتھ جس کو بٹھایا وہ کون تھا؟ وہ غلام زادہ تھا اور دنیا کو بتایا کہ محمد عربی کی فتح غلاموں کو عزت دیتی ہے اور ان کی کامیابی اور ان کی کامرانی کا دن ہے۔ ایک غلام کو یوں عزت دی، دوسرے کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔
کہا بلال اذان پڑھو. پھر اتنی عزت آقا نے دی تو پھر بلال کے اذان کا انداز بھی تو وکھرا ہی ہوگا نا. حضرت بلال حبشی کعبہ کی چھت پہ اور حضور علیہ السلام طواف میں ہے. جب انسان اذان دینے لگتا ہے تو اس کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف. مؤذن کی بڑی شان ہے شریعت میں، کیونکہ وہ تمہیں نماز کے لیے بلاتا ہے. یار مؤذن تو مؤذن رہا. ایک حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الدیک لأنہ یوقظ للصلاۃ. کہا مرغے کو گالی نہ دیا کرو، یہ تمہیں صبح نماز کے لیے اٹھاتا ہے. جو نماز کے لیے صبح مرغ آواز لگائے تو وہ بھی محبوب بن جائے، اور فرمایا اس کو بھی کبھی گالی نہ دینا. تو جو پھر تمہیں نماز کے لیے بلائے اس مؤذن کا عالم کیا ہوگا اور اس کی شان کیا ہوگی. اور پھر جس مؤذن کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے حضور کو سامنے دیکھ کر اذانیں پڑھی ہیں، اور حضور سامنے ہوتے تھے تو کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کی شان اور اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. تو اذان جب دیں تو رخ کرتے ہیں قبلے کی طرف، اور جو کعبہ کے اندر چلا جائے وہ تو جدھر رخ کرے گا قبلہ ہے. جو حتیم میں چلا جائے جدھر رخ کرے گا قبلہ ہے. جو کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ جائے وہ تو جدھر رخ کرے گا قبلہ ہے. اب وہ رخ کدھر کرے گا؟ جدھر مرضی کرنے قبلہ ہوگا. حضرت بلال حبشی جدھر بھی رخ کر کے اذان دے دیتے ادھر ہی قبلہ ہوتا. لیکن حضور طواف کر رہے ہیں اور بلال حبشی نے اذان شروع کی، اور جدھر جدھر حضور جا رہے ہیں وہ رخ ادھر ادھر موڑتے چلے جا رہے ہیں. شان و شوکت کا زمانہ ہے. 10,000 کا لشکر جرار لے کر کے حضور مکہ کی طرف عازم سفر ہوئے. جب یہ اتنا بڑا لشکر مدینہ سے باہر نکلا تو اس کی ایک ہیبت تھی. ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، وہ اس کو دودھ پلا رہی تھی. حضور نے ایک صحابی حضرت جمیل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کھڑا کر دیا. کہا تم یہاں رک جاؤ اور سارے لشکر کے گزرنے تک تم نے یہاں موجود رہنا ہے، کوئی اس کتیا کو نقصان نہ پہنچا سکے. یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین ہے. چلتے چلتے مرہ زہران کے مقام پہ حضور نے پڑاؤ کیا. یہ مکہ المکرمہ کے قریب ایک علاقہ ہے. رات ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کشادہ کشادہ خیمے لگاؤ اور ہر بندہ خیمے کے آگے آگ روشن کرے. حضور کی آرزو یہ تھی کہ مکے والے اس منظر کو دیکھ سکیں اور لڑائی کی نوبت نہ آئے، قتل و غارت تک ماجرا نہ جائے، اور ان کے دل میں ہیبت پیدا ہو جائے اور وہ خود ہی اطاعت قبول کر لیں. اب لشکر گزر رہا ہے، کبھی کوئی قبیلہ جھنڈے تھامے جا رہا ہے، کبھی 10,000 کا لشکر تھا. تو ابو سفیان کی زبان سے بے ساختہ نکلا عباس تیرے بھتیجے کی بادشاہت قائم ہو گئی. کہا بھولے نہ بنو، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت کی شان ہے. جب حضور مکے میں داخل ہو رہے تھے، حضور کے سر پہ یمنی چادر کا امامہ تھا. کسوہ نامی اونٹنی پہ بیٹھے تھے اور آقا کریم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے چھتیں بھری ہوئی تھی، لیکن حضور کا سر عجز سے جھکا ہوا تھا. حتیٰ کہ اونٹنی کے کجاوے کی جو لکڑی ہے حضور کے امامے کا کور اس کو چھو رہا تھا. اور حضور اس طرح مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے. جو ہی حضور سین حرم میں داخل ہوئے، آقا نے اونٹنی پر ہی طواف کا آغاز کیا اور اپنی چھڑی سے حجر اسود کا استلام کیا اور اللہ اکبر حضور نے کہا. جب حضور نے اللہ اکبر کہا 10,000 صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. مکے کی وادی گونجنے لگی. اللہ اکبر کے نعرے کا تسلسل قائم ہو گیا. پھر حضور نے خاموش ہونے کا اشارہ دیا تو سارے خاموش ہوئے. 360 بت تھے جو اطراف کعبہ میں نصب کیے گئے تھے. حضور چھڑی سے اشارہ کرتے اور جاء الحق و زہق الباطل پڑھتے اور وہ بت اوندا ہو کے گر پڑتا. اللہ اکبر. ادھر ظہر کا وقت ہو گیا. حضور فرمایا بلال کی طرح حاضر کیے گئے. فرمایا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھو. اللہ اکبر. بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے. جب ہم اذان دیتے ہیں تو رخ کدھر کرتے ہیں؟ قبلہ کی جانب. اور اگر کوئی کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو تو وہ تو جدھر رخ کرے ادھر ہی قبلہ ہے. اب حضرت بلال اذان دینے کھڑے ہوئے. حضور طواف کر رہے تھے. اللہ اکبر. بلال ادھر گھومتے جا رہے ہیں جدھر حضور گھومتے چلے جا رہے ہیں. اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی. اسی حرم کے صحن میں بلال حبشی کو مارا گیا تھا. انہیں اذیتیں دی گئی تھی شہر مکہ میں. آج سارے نیچے کھڑے ہیں، بلال حبشی اوپر کھڑا ہے. عزتوں کی معراج عطا کی گئی. حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آقا کریم نے فرمایا
کہ لوگوں بتاؤ تمہارا کیا گمان ہے میرے بارے. انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں تو آپ سے ہمیں خیر کی توقع ہے. لیکن انہیں یہ تھا کم از کم ہمیں مکہ بدر کر دیا جائے گا. لیکن میرے حضور نے فرمایا آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا, جاؤ چلے جاؤ, آج میں نے تم سب کو آزاد کیا. سن 8 ہجری کو یہ واقعہ ہوا. 9 ہجری کو حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں حج کے لیے قافلہ بھیجا اور 10 ہجری میں خود آئے. تو وہ منظر بھی شان و شوکت کا ایک عجیب رنگ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو فتح مکہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا گیا اور یہ خلافت کا آخری آپ کا دور ہے, 82 سال کی عمر تھی اس وقت آپ کی, اور یہ تاریخ کا دردناک باب ہے کہ حضرت عثمان غنی پر 40 دن تک پانی بند رہا. وہ ایک منصوبہ تھا, 3 لوگ 3 مختلف شہروں سے چلے, مصر سے, کوفے سے اور بصرے سے, 1,000 آدمی لے کر, اور مدینہ المنورہ میں پہنچ کر کے حضرت علی المرتضیٰ سے ملے, ام المومنین سیدہ عائشہ سے ملے, کبار اصحاب سے ملے. تو جو انہوں نے کہا تو انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, فہمائش کر کے واپس بھیج دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقربا پروری کا الزام عائد کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر یہ تھا کہ آپ نے کم عمر گورنر, کم عمر لوگ مقرر کیے. تو حضرت عثمان نے کہا کہ حضرت اسامہ بھی تو کم عمر تھے, حضور نے ان کو اگر مقرر کیا ہے تو یہ تو مثال ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن یہ ایک منصوبہ تھا, اس منصوبے کے تحت یہ 3 جگہوں سے لوگ آئے تھے. وہ 3 دن کی مسافت کے بعد پھر تینوں واپس آ گئے. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ تینوں کیوں واپس آ گئے, کوئی ایک تو نہ آتا نا. تو یہ سب طے شدہ منصوبہ تھا. اور پھر انہوں نے مدینہ المنورہ کو گھیر لیا, اور جس طرح سے بلوائیوں نے حالات پیدا کر دیے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہر مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے, اور اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر مقرر کیا تھا کہ ان کو ضرر نہ پہنچنے دینا. اب 700 صحابہ اجازت طلب کر رہے ہیں کہ آپ ان بلوائیوں سے نپٹنے کا میں جو ہے وہ اجازت نامہ مرحمت کریں. اور بہت سارے لوگ تو حج پہ جا چکے ہیں. 18 ذی الحج کا واقعہ ہے جب آپ کی شہادت ہوتی ہے, تو وہ حج پہ جا چکے ہیں. تو جو یہاں موجود ہیں وہ اجازت طلب کر رہے ہیں. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں, میں ایسی اجازت نہیں دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم شہر مدینہ لوگوں کے خون سے لالازار ہو, یہ میں اس کو گوارا نہیں کرتا. افواج موجود ہے, اور دنیا کی تاریخ میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اتنی بڑی حکومت کسی کے پاس ہو اور وہ خود گھیر لیا جائے, اس کا پانی بھی بند ہو جائے, اور وہ حکم دے کہ نہیں میرے لیے آپ ایک قطرہ بھی خون نہیں بہائیں گے. بلکہ آپ کے غلاموں نے جب تلواریں اٹھا لی تو آپ نے فرمایا کہ میرا حکم ہے کہ تم تلواریں نیچے رکھو, بلکہ میں تمہیں یہ آفر دیتا ہوں کہ جو غلام لڑے گا نہیں اور یہ میرے سے عہد کرتا ہے وہ آزاد ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حالانکہ یہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ تھے, تعلیم و تعلم سے ان کا تعلق تھا, لیکن وہ بھی تلوار لے کے حضرت عثمان غنی کے دفاع میں آ گئے. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عثمان غنی روک دیتے. مالک بن اشتر کہنے لگا کہ ہم آپ کی دستبرداری کے خواہاں ہیں, آپ خلافت سے دستبرداری اختیار کر لیجئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جانثار صحابی نے حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. دستبردار کیوں نہیں ہوئے؟ لگتا تھا یہ سب سے زیادہ آسان تھا. لیکن حضور نے ارشاد فرمایا تھا اے عثمان, تمہیں اللہ ایک قمیض پہنائے گا, لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے تم کبھی نہ اتارنا. تو اس سے مراد خلافت کی قمیض ہے, اور ان کی شہادت کی خبر بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دی تھی. اور اگر آپ دستبردار ہو جاتے تو یہ ایک کھلونا بن جاتا, بازیچہ بن جاتی خلافت. چند آدمیوں کے پریشر سے خلافت سے دستبرداری کرنا پڑتی. اچھا ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے, چند باغی تھے ان کو کس طرح کچل دیا جاتا؟ لیکن حضرت عثمان غنی یہ نہیں چاہتے تھے. ایک تو یہ کہ مدینے کی حرمت پامال نہ ہو, اور دوسرا پورے عالم اسلام کو آگ لگانے کا جو منصوبہ تھا, 3 مختلف شہروں سے 1,000 آدمی لایا گیا ایک منصوبے کے تحت, اور انہیں لاشیں چاہیے تھیں.
اور جو ان کے پیچھے کام کر رہے تھے نادیدہ ہاتھ، ان کا منصوبہ یہ تھا کہ یہاں سے مختلف سمتوں میں، یہ تینوں شہر مختلف سمتوں میں تھے، تینوں سمتوں میں جب لاشیں جائیں گی تو پورے عالم اسلام کو ہم جو ہے وہ خانہ جنگی کی آگ میں دھکیل سکیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی ان سازشوں سے آگاہ تھے، تو سب سے اہون اور آسان یہ تھا کہ قربانی پیش کر دی جائے، اور پھر انہوں نے سن بھی رکھا تھا کہ 2 شہید ہیں، شہید تو انہوں نے بہرحال ہونا ہے، تو لہٰذا میں خلافت سے دستبردار بھی نہیں ہوں گا اور شہر مدینہ کی حرمت بھی پامال نہیں ہونے دوں گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں خود مظلوم شہید کر دیا جاؤں۔ تو آپ نے یہ گوارا کر دیا۔ تو 18 ذوالحج تھا، جمعہ کا ہی دن تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے، عصر کا وقت تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر لوگ آپ کے دروازے پہ پہرا دے رہے تھے، لیکن باغی پچھلے گھر سے دیوار پھلانگ کے آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور تلوار سے وار کیا۔ آپ کی زوجہ حضرت نائلہ آگے بڑھی اور ہاتھ سے روکنا چاہا، آپ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ پھر دوسرا وار کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ کٹ کے گر گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کیا اور کہا کہ تم نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے میں وحی کی کتابت کیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ پر 9 وار کیے گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کا خون قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس آیت پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کیے گئے، بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے، ظلماً شہید کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے کہ فتنے ہوں گے، بہت بڑے فتنے ہوں گے، تو ایک شخص نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور وہ مجلس واعظ کے قریب سے گزرا جہاں حضور کچھ ارشاد فرما رہے تھے، تو آقا کریم نے اشارہ کر کے کہا اس دن یہ شخص حق پہ ہوگا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور جا کے دیکھا تو وہ حضرت عثمان تھے، تو میں نے حضرت عثمان کے چہرے کو پکڑ کے تھوڑا سا حضور کی جانب کیا اور میں نے کہا حاضہ حضور، یہ اللہ کے محبوب فرمایا ہاں یہی، جب فتنے ہوں گے تو فرمایا یہ حق پہ ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی راہوں کے مسافر، جنہیں حضور کی زبان سے شہید کہا گیا، اور شہید کسی کا انجام ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ شہید ہوگا۔ شہید وہی ہوتا ہے جو بحالت ایمان اس دنیا سے راہ خدا میں اپنی جان قربان کرے۔ فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اے پہاڑ رک جا، تو جانتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمتوں کے مینار، اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ تھا کہ آپ نے اپنی جان پیش کر کے امت کو جو ہے وہ فتنوں سے محفوظ کر لیا اور امت کو بچا لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کروڑوں رحمتیں، کروڑوں سلام۔ ہم آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ حضور کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا اور حضور سے عرض کی گئی حضور اس شخص کا جنازہ پڑھا دیجئے، تو حضور نے انکار کر دیا، کہا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کبھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا، جب بھی کوئی جنازہ لایا جاتا ہے تو آپ جنازہ پڑھا دیتے ہیں اور آپ نے آج انکار کر دیا ہے؟ تو فرمایا یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا اور اس کو اللہ نے بھی اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ حضور نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا جو مبغض عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے وہ کتنا بدبخت شخص ہے جو حضرت عثمان سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنی خوبصورت ارشاد فرمائی، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یعنی عثمان غنی وہ ہیں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور جو عثمان غنی کا حیا نہیں کرتا اس سے بڑا بے حیا کون ہو سکتا ہے۔ حاکم نے مستدرک کے اندر روایت ذکر کی ہے کہ بہت سارے صحابہ حضور کی بہت ساری خوبیوں کے مظہر تھے، اور سب سے زیادہ حضور کے خلق کے مشابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور خلق میں سب سے اونچا درجہ حیا کا ہوتا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے اس مقام پہ فائز المرام تھے جو انہی کا مقصوم تھا۔
اللہ ہمیں حضور کے اہل بیت، حضور کے اصحاب، بلکہ حضور کے در کی مٹی کی تعظیم بھی نصیب کرے۔ اقبال نے کہا تھا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، آن خنک شہرے کے آنجا دل برست۔ ہمیں تو طیبہ کی مٹی بھی اچھی لگتی ہے اس لیے کہ وہاں محبوب جو رہتے ہیں، تو محبت تو اس چیز کی متقاضی ہوتی ہے، محبوب کی راہوں کو بھی سلامی پیش کی جائے۔ تو جو حضور علیہ السلام کے ساتھ منسوب اتنی وقی نسبتیں ہیں، ان کا احترام کیوں نہیں کریں گے؟ تو حضرت عثمان غنی تو داماد رسول ہیں، حضرت عثمان غنی تو ذوالنورین ہیں، حضرت عثمان غنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ہیں، ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 4 جلیل القدر خلفاء میں ان کا نام شامل ہے، اور پھر حضور کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آقا کریم نے ان کو شہید خود قرار دیا، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا آج کے بعد کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا، اور کہا عثمان سے میں حیا کیوں نہ کروں، اس سے اللہ کے فرشتے بھی